बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DGISPR की अब वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई है। जब से जाफर एक्सप्रेस का सान्या हुआ है, जब से दहशतगर्दी हुई है, मुग़वियों की रिहाई के हवाले से और तमाम दहशतगर्दों के मारे जाने के बारे में DGISPR की बाकायदा स्टेटमेंट आ गई है और उन्होंने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में इस पर बात बताई है, सारा कुछ बताया है कि तमाम के तमाम दहशतगर्द मारे गए हैं, जहन्नुम वासिल हो गए हैं और जितने मुग़वी थे उनको रिहा करवा लिया गया है। ये भी खबरें आ रही हैं सिक्योरिटी ज़राए से कि कुछ शहादतें जो हैं जो पहले से हो गई थी उनके बारे में भी तादाद नहीं बताई जा रही, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि शहादतों की तादाद बहुत बड़ी है और फिर अब ये कहा जा रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेंगे। DGISPR ने मजीद बात भी की है इंतशारी टोले के हवाले से, सियासी इंतशारी टोले के बारे में बात की है, सोशल मीडिया पे क्या कुछ कहा गया इसका उन्होंने जवाब दिया है। फिर ये कि ये जितने भी दहशतगर्द थे ये अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। एनी शाहिदीन भी बताते हैं कि सैकड़ों थे, दहशतगर्दों की तादाद सैकड़ों में थी। अब DGISPR ने कहा है कि जितने थे वो मारे गए हैं, तकरीबन उन्होंने 33 बताया, फिर कि जी अभी आगे चल के मजीद इसके बारे में बातें पता चलेंगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अलबत्ता चीन ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम पाकिस्तान के साथ हैं, मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान के साथ हैं और दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन की जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत और चीन वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान के मुताबिक हमने इस दहशतगर्दी की रिपोर्ट्स को देखा है और इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है और हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मजबूती से हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने को तैयार है। चीन खित्ते को पुरान महफूज और मुस्तहकम रखने के लिए तैयार है। इससे पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये खबरें भी हैं कि चीन दिफाई लिहाज से या सिक्योरिटी के बारे में या पाकिस्तान के साथ ताउन मजीद बढ़ाएगा। ये कुछ अर्सा पहले ये खबरें आ गई थी। अब उसमें यह भी हो सकता है कि जदीद टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रोन्स की शक्ल में है या दीगर असलहा या और दीगर टेक्नोलॉजी, उसके जरिए पाकिस्तान की मजीद मदद की जाए दहशतगर्दी से निपटने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की। एनी शाहिदीन की भी वीडियोस मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह क़यामत का समा था, उस हवाले से भी वो बता रहे हैं। अच्छा, ये पहले सुनिए, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने पहले कहा कि जी हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। इस फ्लोर ऑफ द हाउस एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 मरतबा ये ऑफर की है कि किसी किस्म का कोई डायलॉग, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो न सिर्फ हुकूमत बल्कि रियासत पाकिस्तान उस डायलॉग के लिए तैयार है और उसके लिए बार बार ये कोशिश की है कि आप में से, अपोजिशन लीडर्स में से, जो लोग असम्बलियों में माहिर हैं उनमें से बलूचिस्तान की खातिर कोई किसी किस्म का स्टेप लेता है तो हुकूमत उस स्टेप के साथ होगी। कोई स्टेप लिया जाता है बातचीत के लिए तो हम उसके साथ होंगे। DGISPR ने इस बारे में क्या कहा है, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। पूरे ऑपरेशन के बारे में उन्होंने जो बताया, उसके बाद मैं फिर एनी शाहिदीन पर आता हूँ। ये सुनिए। जी, मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने गोलान पास के इलाके को सीकू कर पूरा रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आती थी और रेलवे के मुताबिक ट्रेन में 4 से 40 अफराद मारे। ये जो है ये तमाम विश्वासदार है, आबादी और घोषित है और दहशतगर्दों ने ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर और क्या बच्चे भी शामिल थे। यरगमालियों को कह रहे हैं कि उन्होंने इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, खुद को जैकेट्स पहन के उनके इर्द गिर्द बैठे रहे तो बड़ा मुश्किल था और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी कि किस तरह से यरगमालियों की जान भी बचानी है और दहशतगर्दों का खात्मा भी करना है। शुरू कर दिया गया जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, 24 और 8 SSG के जवान और मरना यरगमालियों को इलाका लाया। ये दहशतगर्द पुराने उनका सबने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, आर्मी, एयरफोर्स, FC, SSG और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि पहले मरहले में कुछ 100 लोग रिहा हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला जारी रहा रिहाई का। पाकिस्तान में अपने गिरफ्तारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए रब्ते थे। आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहर कराया गया। दहशतगर्द राब्ते में सैटेलाइट फोन के जरिए अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से। और आज भी एक बड़ी तादाद में जवान मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, मुआवजा करवाया गया। ये सिलसिला तब तक जारी रहा। पाकिस्तान की देर को शाम को फाइनल फेज ऑपरेशन हुआ है, इसमें तमाम मुसाफिरों को बाजार करवाया गया। क्योंकि दहशतगर्द मुसाफिरों को मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ऑपरेशन किया गया। बड़ी महारत एहतियात से ऑपरेशन किया गया। जितने भी मुग़वी थे उन सबको रिहा करवा लिया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुद दुश्मन को जहन्नुम वासिल किया जी और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियर की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं आप। अच्छा, पहले स्नाइपर्स के जरिए, हमने शूटर्स के जरिए जो खुदकुश बमबार वहां बैठे थे उनको टारगेट किया, उनको जन्म हासिल किया। फिर उसके बाद बोगी टू बोगी, हर बोगी में जाके क्लियरेंस की और जितने भी दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया है। ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है और टेररिस्ट सारे मारे जा चुके हैं, आप ये बता रहे हैं? जी, वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। अच्छा सर, ये तो बड़ी खबर है।
اور ان کی کل تعداد 33 ہے. 33 کو مارنے کی یہ تو بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ سارے دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے. رائٹ. وہاں موجود اور وہ جتنے بھی تھے. اس آپریشن کے دوران جو کلیئرنس آپریشن تھا اس میں کسی بھی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. اچھا یہ بھی بہت کلیئرنس آپریشن میں کسی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. بات ہے سر کہ کوئی کسی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا اور آپریشن ختم ہو چکا ہے اور کامیابی سے ہوا ہے. سائیکلز مارے گئے تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. لیکن یہ فائنل پہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی کسی وہاں پر معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا آپریشن کے دوران. تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے آپریشن سے پہلے دہشت گردوں نے کارروائی کی ہو, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کے دوران کسی کو نقصان نہیں پہنچا اور آپریشن میں بھی شاید کسی سیکورٹی فورسز کے اہلکار کی شہادت نہیں ہوئی جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا. اور تمام دہشت گرد مارے گئے ہیں جن کی تعداد کہہ رہے ہیں 33. ابھی ہو سکتا ہے آگے کچھ مزید بھی پتہ چلے. اور جو وہاں موجود تھے ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے مارے گئے ہیں جتنے بھی وہاں پر دہشت گرد تھے. بی بی سی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, بلکہ ایک پولیس اہلکار میں بتا رہے ہیں جو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا, کہ وہ 1.5 گھنٹہ لڑتے رہے. تعداد بہت کم تھی, کل 7 تعدادی پولیس اہلکار اور چند ایف سی کے تھے. بڑی بہادری سے وہ ان کا مقابلہ کرتے رہے جب تک کہ گولیاں ختم نہیں ہو گئی. اس کے ساتھ یہ ایک بزرگ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہاں ہوا کیا. وہ تو چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے, ہر طرف سے ہر سائڈ سے فائر ہو رہے تھے. کیا سنتے ہیں لوگ قیامت کا منظر تھا, لوگ چھپ رہے تھے, گولیاں کے اوپر ڈال رہے تھے, کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا. لیڈیز جینٹس مکس ہو گئے سارے. یہ بڑا حال تھا. تو کتنا پیدل چلے؟ تقریباً 7 کلومیٹر. بزرگ کہہ رہے ہیں ہم 7 کلومیٹر پیدل چلے, عورتیں مرد اکٹھے ہو چکے تھے, کچھ سمجھ نہیں آتی. قیامت کا منظر تھا, ہر طرف فائرنگ ہی فائرنگ تھی, فائرنگ ہی فائرنگ تھی. تقریباً 3 گھنٹے, 3.5 گھنٹے. پھر ہم پنیر اسٹیشن پہنچے. پنیر اسٹیشن پر ایف سی والوں نے ہمارے بہت خیال کیا, بہت ہماری عزت بھی کی اور ہمارا بڑا خیال کیا. انہوں نے کھانا وغیرہ کی اور جو بھی ضروریات تھی انہوں نے اپنی طرف. یہ لوگ اپنے پیاروں سے لپٹ کر یہ کہیں گے شکر ادا کریں, اور خوف تھا, ظاہر پریشان تھے, وہ رو بھی رہے ہیں جن کی جانیں بچ گئیں. اور اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف سی کے لوگوں نے ہمارا بڑا خیال کیا جب وہاں سے پہنچے. 3.5 گھنٹے چلے, 7 کلومیٹر, عورتیں پیدل تھیں. چھوٹے انہوں نے کیا کیا پیچھے نہیں دیکھنا, کیا آپ ان کو کہا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو, میں روانہ ہو جاؤں. دوسری بات نہیں ہے. دہشت گرد نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو, بس روانہ ہو جاؤ یہاں سے. ان کے ساتھ آپ بات بھی نہیں کر سکتا. بس نہیں, وہ تو دیکھو نا پٹری سے ریلوے لائن سے جب وہ اتر گئی کہہ رہے ہیں ان سے تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے تھے, دہشت گردوں سے بات کیا کرنی تھی. تو پٹری اتر چکی تھی جب وہاں پر دھماکہ ہوا ہے, تو ڈرائیور شاید اگر پٹری قائم رہتی تو بھگا سکتا, کوشش کرتا, لیکن پٹری سے اتر چکی تھی, ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا. کتابیں نہیں گئی, ممکن ہے اگر ایسی صورت نہ تھی تو ڈرائیور بڑھاتا گاڑی تیز کرتا, جو بھی کرتا. وہ تو بالکل ایسے مٹی مٹی ہو گیا, چاروں طرف مٹی مٹی تھی. اسی طرح فائرنگ بھی گئی, تھا شروع ہوئی, اندر مجلس عجیب صورت. فائرنگ ہوئی, بھگدڑ مچ گئی, عجیب صورتحال تھی. وہ لیڈی گاڑی ہے, ہمارے ساتھ مندر پاؤ چل رہی تھی, کسی کا دوپٹہ نہیں, کسی کا کچھ نہیں. یعنی عورتیں ہمارے ساتھ ننگے پاؤں چل رہی تھی, دوپٹہ نہیں, کچھ نہیں. عجیب صورتحال تھی, عجیب حالات تھے. تو یہ رپورٹ ہوئی. جعفر ایکسپریس حملہ مسلح افراد نے کہا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ورنہ گولی مار دیں گے. یہ چیزیں رپورٹ ہوئیں. بی بی سی کی اس پر تفصیلی رپورٹ ہے. آئی ایس پی آر کا تمام 33 دہشت گرد مارنے کا دعویٰ. آپریشن شروع ہونے سے پہلے دہشت گردوں نے 21 افراد کو ہلاک کیا. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کوٹ کیا جا رہا ہے. اور لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق آپریشن شروع ہونے سے پہلے دہشت گردوں نے 21 افراد کو ہلاک کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس واقعے میں 4 ایف سی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. یہ بی بی سی کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ کی خبر ہے کہ جعفر ایکسپریس اور حملے کا آنکھوں دیکھا حال, اور یہ کوٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان کو بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ بازیاب ہونے والے ایک دوسرے مسافر بشیر نے جو والپور جا رہے تھے میڈیا کو بتایا کہ پنیر اسٹیشن سے گزرنے کے تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے. اور اس میں بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد وہاں پر تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے. اور عورتوں بچوں سمیت تمام یرغمالیوں کو رہا کروا لیا گیا ہے. بی بی سی کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ وہاں سے پولیس اہلکار فرار ہونے میں کامیاب. وہ کہتا ہے جی ہم کافی دیر تک ان سے دہشت گردوں سے لڑتے رہے, فائرنگ کرتے رہے جب تک ہماری گولیاں ختم نہیں ہو گئیں. جی میں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں. اچھا, یہ جس میں انہوں نے تفصیل بتائی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی رضوان رضی کہہ رہے ہیں کہ انتہائی ذمہ دار ذرائع کا کہنا آپریشن ختم ہو چکا, 400 زائد مسافروں کو رہا کر لیا, 15 دہشت گرد ڈرون سے مارے گئے, 6 دہشت گردوں کو سنائپر سے مارا, باقی کمانڈوز کا براہ راست نشانہ بنے, 46 دہشت گردوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں. اس میں ایک ایف سی کے نوجوان کی شہادت ہوئی. رضوان رضی نے یہ خبریں دی ہیں.
اس کے علاوہ جناب اب یہ سرفراز بگٹی جو ہیں وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہماری شہادتوں کی تعداد بڑی ہے، فگر نہیں آیا لیکن ہمیں ان شہادتوں پر فخر ہے، بہت جلد تشدد کا جواب تشدد سے دیں گے، وائلنس کا جواب وائلنس سے دیں گے، اور کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں. ان کی بھی ابھی تک فگرز نہیں آئے ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے لیکن ہمیں فخر ہے. فگرز نہیں آئے، ان کی بڑی تعداد ہے، شہادتوں کی تعداد بڑی ہے لیکن فگرز ابھی نہیں آئے. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ مقدس خون رائے گا نہیں جائے گا. یہ خون جو بہایا گیا ہے اس خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. جناب اسپیکر وقت دے، ہمیں شہادتوں پر فخر ہے، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. وقت دیر سے نہیں ہے، بہت جلدی ان قریب انشاءاللہ. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، وائلنٹ کو وائلنٹ سے ٹریٹ کریں گے، جو عام بلوچستانی ہے اس کو گلے لگائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کے لیے بہتر گورننس کا ماڈل پیش کریں گے. کہہ رہے ہیں جی جو عام بلوچستانی ہے اس کو گلے سے لگائیں گے، اس کے لیے بہتر گورننس پیش کریں گے. پی ٹی وی پر ان کا یہ خطاب نشر کیا گیا ہے، اسمبلی میں انہوں نے جو خطاب کیا. اس کے علاوہ جناب جعفر ایکسپریس واقعے نے گیم کے اصول تبدیل کر دیے، دہشت گردوں کا شکار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ترجمان پاک فوج. کرتے ہیں. Let me say very clearly that they will be hunted down and brought to justice. And let me also say that this incident of Jaffer Express changes the rules of the game. اچھا کیونکہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. رائٹ صحیح. رولز اب چینج ہو گئے ہیں اور ہم ان کو ہنٹ ڈاؤن کریں گے، ان کا شکار کریں گے اور ان کو صاف کے کٹہرے میں لائیں گے. اس کے علاوہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ مخصوص سیاسی عناصر بڑھ چڑھ کر اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کر لیتے ہیں، افسوس ہوتا ہے سیاسی عناصر اقتدار کی ہوس کے لیے قومی مفاد کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا کوئی جوان شہید نہیں ہوا. یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہمارا کوئی جوان شہید نہیں ہوا. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں میں کہوں گا کہ بالکل یہ بات واقع اور ہے کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو چند منٹوں میں بھارتی میڈیا میں نہ صرف اس واقعے کی گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے، بھارتی میڈیا میں اس کی رپورٹنگ گمراہ کن شروع ہو گئی. آپ نے شاید یہ دیکھا بھی ہو کہ پرانی فوٹیجز، پرانی تصاویر، انفیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ویڈیو اور تصاویر بھی وہاں پہ نشر کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. اور اے آئی سے مناسب تصاویر اور ویڈیوز نشر کرنی شروع کر دیں. ایکچولی شو کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا اور ان کے آباؤں کا جو کشور ہے وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہوتا ہے. اور یہ پہلے کی بات ہے، آپ کو یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب پرشن یادیو کا واقعہ ہوا کس طرح وہ ہندوستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے، تو یہ آپ کے سامنے دنیا نے دوبارہ دیکھا کہ ہاؤ دس نیکسس آف دی سلیو اینڈ ماسٹر اٹ ورز ان دی میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. ان کے ہینڈلرز کا اور سب کا یہ نیکسس جو ہے یہ دنیا کے سامنے اب آ گیا ہے. دیکھیں کہ جو مخصوص ہمارے سیاسی عناصر ہیں پاکستان میں بھی، وہ بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریاست کے اور عوام پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں، وہ دہشت گردی کے اس بھیانک عمل کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی عناصر ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس کا جواز فراہم کرتے نظر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ افواج پاکستان یا ریاست یا عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ذاتی اپنے سیاسی اقتدار کی حوث میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے کچھ لوگ قومی مفاد کو بھینٹ چڑھا رہے ہیں. میں کہوں افسوس کیا جائے تو کم ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کا نیشنل یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہے وہ ان تمام چیزوں کو نہ صرف بخوبی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ انتشاری سیاست کی جو پیچیدہ اس کے پیچھے جو کمپلیکس قسم کے ہاتھ ہیں ان کو بھی آگے کو سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ کہنے کا کلیئر ہے پاکستان عوام اس سارے کو سمجھ رہے ہیں، اور جو پیچھے انتشاری ہاتھ ہے اس سارے کو سمجھ رہے ہیں جو سیاسی انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو. یہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ میں ہاؤ کلینس آپریشن کیریڈ آؤٹ، ویڈیو یہ سامنے آئی ہے کس طرح سے یہ مختلف نظر آ رہے ہیں کہ دہشت گرد ٹولیوں کی شکل میں انہوں نے الگ الگ کیا ہوا ہے مغویوں کو. یہ دیکھیے یہ فوٹیج کہ لوگوں کو اکٹھے 3 ٹولیوں میں تقسیم کر کے ان کو بٹھا لیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود کچھ جیکٹس تھیں ان کے ارد گرد بیٹھ گئے تھے کہ جی جب کوئی رہا کرانے آئے گا تو اس طرح سے جیکٹس پھاڑ دی جائیں گی. تو اس پر ڈی جی ایس پی نے کہا کہ ان کو پھر شوٹرز کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا گیا جو خود کو جیکٹ پہن کے دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے. یہ موومنٹ ہے، لوگوں کی موومنٹ ہے، کس طرح لوگ وہاں سے جہاں رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے وہ بھی اس میں یہ فوٹیج میں نظر آ رہی ہے. تو ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا، پھر وہاں پر جس طرح سے کلیئرنس آپریشن کیا گیا کئی گھنٹے جاری رہا اور بڑا مشکل دشوار گزار علاقہ تھا. جو ہی خبر ملی فوری آپریشن شروع کر دیا گیا تھا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی جوان شہید نہیں ہوا اور تمام لوگوں کو بحفاظت وہاں سے آپریشن کے دوران بھی کوئی معصوم شہری کی جان نہیں گئی. وہ جو گمراہ کن جھوٹے بیانیاں بناتے ہیں وہ قانون کا احاطہ کر لیں. کچھ وقت کے لیے تو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن ہر وقت تمام لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. ترجمان پاک فوج یہ آخر میں سنیے جی. جو ہے نا وہ سیاست کی طرف ہے، دہشت گردی کی طرف نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری پارٹیز کو، اور جو فوکس وہ ہٹ گیا ہوا ہے اس کے ریئیکشن میں بھی ٹیررزم ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس کرٹیسزم؟
یہ کامران شاہد صاحب نے سوال کیا کہ جی ہمارے اوپر توجہ زیادہ ہے اور ہمیں دیوار سے لگایا ہوا ہے، کچھ سیاسی ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے دہشت گردوں کے خلاف توجہ ہٹ گئی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کرٹیسزم کا آپ کیا جواب دیں گے؟ میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ بنتا ہے کہ قانونی طور پر لا انفورسمنٹ اور اندرونی جو عمل عمل ہے انٹرنل سیکورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری جو لوگ عوام کہہ رہے ہیں لا انفورسمنٹ اور اندرونی طور پر امن و امان کو دیکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کہہ رہے ہیں لا انفورسمنٹ یعنی جو سیاسی یا جو حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے. کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں. کچھ چاہیے کہ پہلے خود تو قانون کا اس معاملے کا احاطہ کر لینا کہ آئین اور قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہہ رہے ہیں کہنے سے پہلے آئین اور قانون کو دیکھ لیں وہ کیا کہتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر 160 زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن افواج پاکستان انٹیلیجنس آرگنائزیشن کر رہی ہیں. کہہ رہے ہیں 100 سے زیادہ روزانہ ہم آپریشن کرتے ہیں. آئے روز ہماری شہادتیں اور قربانیاں اس قوم کے سامنے پوری دنیا کے سامنے they are a symbol of resistance and fight against this menace of terrorism in Pakistan. آئے روز ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں اور یہ واضح ایک ثبوت ہے کہ ہم اس دہشت گردی کے عناصر کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. سر جو سوال ہے نا جس کی وجہ سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ تمام عوامل جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں اور جن میں جو لیڈ ہے وہ سیاسی اور معاشرتی لیڈ سے لینی ہے ان معاملات کا کیا ہے. مثلا دہشت گردی کے خاتمے میں جو معاشی اور سیاسی لیڈ ہے وہ کس نے لینی ہے، یہ اصل سوال ہے. ٹیرر نیکسس ہے پاکستان میں اس کے بارے میں معاملے کا کیا حالات ہے. مثلا آپ کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے قانون کے مطابق. ٹیرر فائنینسنگ کا کیا ہوگا، پیسہ ان کو کہاں سے مل رہا ہے، ان کو سخت سزائیں کہاں سے ملنی ہیں. جہاں پہ انلیگل اسپیکٹرم جو غیر قانونی ایک اسپیکٹرم ہے اس میں ہم کدھر کھڑے ہیں. جو یہ فیصلے ہوئے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں ریوائز نیشنل ایکشن پلان میں کہ جی ایک بیانیہ بنے گا قوم کا دہشت گردی کے خلاف، اس میں ہم کدھر کھڑے ہیں. تو یہ ہے وہ سوالات جن پہ سے پردہ کشائی کرنے کے لیے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ سب کا ایک بیانیہ ہونا چاہیے نیشنل پلان کے تحت، اس پر نہیں سوال اٹھاتے، عدالتی نظام پر سوال نہیں اٹھاتے اور جو فائنینسنگ ہے اس پہ سوال نہیں اٹھاتے، تو وہاں سے سوال نہیں کیا جاتا، اس طرف آ جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا، میں آج دوبارہ آپ کی ساتھ دکھاؤں گا کہ you can fool all the people some of the time and some of the people all the time. کہہ رہے ہیں سب لوگوں کو ہمیشہ بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. یہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس حوالے سے گفتگو ہے اور پوری انہوں نے جو گفتگو کی ہے کامران شاہد سے اس کے اہم ترین حصے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اینی شاہدین نے جو کچھ دیکھا جو بتایا ہے وہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.